खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम और थॉट ऑफ द डे में एक बार फिर आप सबको वेलकम कहती हूँ। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं हर रोज थॉट ऑफ द डे और खुदा के पाक कलाम की तलावत लेकर आपके सामने हाजिर होती हूँ और हम सब मिलकर खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे जो सारे दिन के लिए एक सवाल आपके जहनों में मैं छोड़ना चाहती हूँ वो है कि गुनाह को पहले स्टेप पर ही नो कहना सीखिए। जितना जल्दी पहले कदम पर ही आप नो कह देंगे तो गुनाह में आगे बढ़ने से आपके कदम हमेशा रुके रहेंगे, आप गुनाह करने से महफूज रहेंगे। खास तौर पे आज की ये सीख नौजवानों के लिए है, हर एक नौजवान बेटे के लिए, बेटी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए और हर शख्स के लिए है कि गुनाह को फर्स्ट स्टेप पर ही बड़ा सा नो कह दीजिए और उस जगह से जितनी दूर भाग सकते हैं भाग जाइए। और आज की तलावत अगर आप सुने आगे मजीद तो आपको पता चलेगा कि यूसुफ नामी शख्स जिसका जिक्र हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ रहे हैं आजकल, उसकी जिंदगी से बड़ी खूबसूरत सीख हमें ये मिलती है कि जिस जगह पे आपको ये गुमान भी गुजरे कि आप किसी तरह के भी गुनाह में इन्वॉल्व हो सकते हैं या आप किए जा रहे हैं उस गुनाह में इन्वॉल्व, जितना जल्दी और जितना दूर उस जगह से भाग सकते हैं भाग जाइए। यूसुफ जब इस्माइलियों के काफले के हाथों बेचा गया तो उसको मिस्र में लेकर गए और मिस्र में फौतीफार नामी एक शख्स ने उसको खरीद लिया और अपना सब कुछ उस फौतीफार नामी शख्स ने अपना सब कुछ उस नौजवान लड़के यूसुफ के इख्तियार में दे दिया, क्योंकि उसने ये देखा कि यूसुफ की जिंदगी पे खास बरकत है। वो जिस काम को हाथ लगाता खुदा उसमें उसको बरकत देता और उसने ट्रस्ट किया उस पे। आज थॉट ऑफ द डे में दो बातें हैं जो हम सीखेंगे। पहली बात यह है कि अगर कोई आप पे ट्रस्ट करता है तो उसके ट्रस्ट को तोड़िए ना। हमेशा जान चली जाए लेकिन भरम, जो ईमान, जो ट्रस्ट किसी ने आप पे किया है, जो भरोसा किसी ने आप पे किया है, उसको कभी भी टूटने ना दीजिए। यूसुफ नामी ये नौजवान जो कि याकूब का बेटा, इसराइल का बेटा है, उसके बारे में हमें ये सीख मिलती है कि सब कुछ उसके मालिक ने उसके हाथ में दे दिया, लेकिन वो फिर भी अपनी लिमिट्स को जानता है, अपनी हदूद से बखूबी वाकिफ है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। कभी भी अपने इख्तियार से तजावज ना करें, कभी भी अपने इख्तियार की उस लिमिट को क्रॉस ना कीजिए जो ठहराई गई होती है आपके लिए। और हम ये देखते हैं कि फौतीफार की बीवी जब यूसुफ को, जो कि नहायत खूबसूरत हसीन जवान था, उसको देखती तो उस पर फरेफ्ता हो गई और उसको बदी के लिए आमादा करने लगी, उसको बाकायदा ऑफर करने लगी बदी के लिए। लेकिन उस नौजवान ने बदी में गिरने की बजाय गुनाह को नो कहा। जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज की है कि जितने नौजवान आज इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले कदम पर ही गुनाह को नो कीजिए और निकल जाइए उस जगह से जितनी जल्दी हो सकता है। बिल्कुल यूसुफ की नौजवान को, जो हम सब के लिए और नौजवान पीढ़ी के लिए एक मिसाल है, एक खूबसूरत एग्जाम्पल है कि वो अपना पैराहन का कपड़ा वहां पे छोड़ के भाग गया। गुनाह से भागने के लिए चाहे आपको कुछ छोड़ के भी भागना पड़ता है, लीव दैट प्लेस, लीव दैट चीज को खातिर में न लाते हुए जितना जल्द मुमकिन हो सके गुनाह की उस जगह से भाग जाइए, अगर आप गुनाह से महफूज रहना चाहते हैं। फौतीफार की बीवी ने जब ये देखा कि यूसुफ अपना पैराहन यहां पर छोड़कर भाग गया है तो उसने अपना बयान तब्दील कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी और घर के मर्द इकट्ठे हो गए, आदमी इकट्ठे हो गए सब, और उसने ये कहा, मेरे साथ मजाक करने लगा इसलिए मैंने चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकारा। और उसका नतीजा क्या निकला कि यूसुफ को हवालात में बंद कर दिया गया। आसान क्या था यूसुफ के लिए कि वो गुनाह को हाँ कह, लेकिन यूसुफ ने दो बातों को नजर में रखा। पहली बात खुदा का खौफ, क्योंकि खुदा उसके साथ था। दूसरी बात, चाहे कोई भी आपको नहीं देख रहा,
لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ خدا کی آنکھیں ہمیشہ آپ کو دیکھتی ہیں، خدا کی آنکھیں ہمیشہ آپ کو تکتی ہیں، بند کمروں میں، تاریکیوں میں بھی خدا کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ سو پہلی بات، گناہ کو نو کیجئے پہلے قدم پر ہی، تو اگلا قدم اٹھانے سے آپ بچ جائیں گے، اس گناہ میں گرنے سے آپ بچ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرسٹ اگر کوئی آپ پہ کرے تو اس ٹرسٹ کو قائم رکھیے، اس ٹرسٹ کو توڑیے نہ، اس بھروسے کو، اس یقین کو جو کوئی آپ پہ کرتا ہے اس کو ہمیشہ قائم رکھا کیجیے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم سب کو ہر طرح کی برائی سے، ہر طرح کی آزمائش سے خدا بچا کے محفوظ رکھے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت نام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا پاک، پوتر، جلالی، قدوس کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں، اور خدا کے حضور یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ 2022 میں مجھ سمیت اور بھی جتنے لوگ میرے ساتھ مل کے خدا کے پاک کلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، دے آر موسٹ ویلکم۔ اور ہر روز ہم 20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 1-2 منٹ کبھی اوپر ہو جاتے ہیں خدا کی حضوری میں دیتے ہیں، اور صرف یہ 20 منٹ خدا کی حضوری میں گزارنے سے، خداوند کے فضل سے ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم 2022 میں پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ کی کتاب تک خدا کے پاک کلام کی تلاوت مکمل طور سے کمپلیٹلی ختم کر ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 20 باب، اور خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، جب ہلڑ موقوف ہو گیا تو پولس نے شاگردوں کو بلوا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو روانہ ہوا، اور اس علاقہ سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر کے یونان میں آیا۔ جب 3 مہینے رہ کر سوریا کی طرف جہاز پر روانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے برخلاف سازش کی۔ پھر اس کی یہ صلاح ہوئی کہ مقدونیہ ہو کر واپس جائے۔ پورس کا بیٹا سوپترس جو بیریا کا تھا، اور تسلنیکیوں میں سے ارسترخس اور سکندس اور گیوس جو دربے کا تھا، اور تموتیس اور آسیا کا تخکس اور فیموس آسیا تک اس کے ساتھ گئے۔ یہ آگے جا کر ترواس میں ہماری راہ دیکھتے رہے، اور عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر 5 دن کے بعد ترواس میں ان کے پاس پہنچے اور 7 دن وہیں رہے۔ ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا۔ جس بالا خانہ پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ جل رہے تھے، اور یوتخس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا، اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا، اور جب پولس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے غلبہ میں تیسری منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا۔ پولس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا، گھبراؤ نہیں، اس میں جان ہے۔ پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا۔ پھر وہ روانہ ہو گیا اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی۔ ہم جہاز تک آگے جا کر اس ارادہ سے اسس کو روانہ ہوئے کہ وہاں پہنچ کر پولس کو چڑھا لیں، کیونکہ اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر کے یہی تجویز کی تھی۔ پس جب وہ اسس میں ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا کر متلینے میں آئے، اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن خیوس کے سامنے پہنچے، اور تیسرے دن ساموس تک آئے، اور اگلے دن میلتس میں آ گئے، کیونکہ پولس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے، ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو پینتیکوست کا دن یروشلم میں ہو۔ اور اس نے میلتس سے افسس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا، تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیا میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر، اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئی، خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھیں ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا
کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوا اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ اور اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا میرا منہ پھر نہ دیکھو گے، پس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلا پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے اور پولس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے، اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے جو اس نے کہی تھی کہ تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ پھر اسے جہاز تک پہنچایا۔ پرانے عہد نامہ میں سے خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 39 باب۔ اور یوسف کو مصر میں لائے، اور پوتیفار مصری نے جو فرعون کا ایک حاکم اور جلو داروں کا سردار تھا اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا۔ اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ ایک بال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے ایک بال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند کی برکت ہونے لگی۔ اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی، اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے، سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں۔ اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا، اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا۔ تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو، وہ ایک عبری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا، اور میں بلند آواز سے چلانے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں
تو اپنا پیراہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا، اور وہ اس کا پیراہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی۔ تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے۔ جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیراہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا۔ جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا، تو اس کا غضب بھڑکا، اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا۔ سو وہ وہاں قید خانہ میں رہا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے داروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا۔ اور قید خانہ کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا، اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے۔ اور قید خانہ کا داروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 40 باب۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساقی اور نان پز اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے، اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے جن میں ایک ساقیوں اور دوسرا نان پزوں کا سردار تھا ناراض ہو گیا، اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانہ میں نظر بند کرا دیا۔ جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالہ کیا، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا، اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے۔ اور شاہ مصر کے ساقی اور نان پز دونوں نے جو قید خانہ میں نظر بند تھے ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا۔ اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں، اور اس نے فرعون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ۔ تب سردار ساقی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے، اور اس بیل میں 3 شاخیں ہیں، اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگیں اور پھول آئے، اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے، اور فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالہ میں نچوڑا، اور وہ پیالہ میں نے فرعون کے ہاتھ میں دیا۔ یوسف نے اس سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا، اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا، کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں، اور یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے قید خانہ میں ڈالا جاؤں۔ جب سردار نان پز نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں، اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فرعون کے لیے ہے، اور پرندے میرے سر پر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے اس سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 ٹوکریاں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تیرا سر تیرے تن سے جدا کرا کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا، اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی ضیافت کی، اور اس نے سردار ساقی اور سردار نانپس کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا، اور اس نے سردار ساقی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا، اور وہ فرعون کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا۔ پر اس نے سردار نانپس کو پھانسی دلوائی جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا، لیکن سردار ساقی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے۔